स्टूडेंट्स, आई होप कि आपका रमज़ान अच्छा गुजरा होगा। हमने अपने लास्ट लेक्चर में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बारे में पढ़ा था। उससे पहले हमने खुतबा इलाहाबाद देखा। आज हम देखेंगे कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के रिजल्ट के तौर पर उन्होंने जो 1935 का एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इम्पोज किया इंडिया के ऊपर, उसके तहत इंडिया में इलेक्शंस कराने का वादा किया गया था। और उसके तहत 1936-37 में जो है वो इलेक्शंस हेल्ड कराने का जो था, वो इलेक्शंस हेल्ड हुए। और उन इलेक्शंस में पार्टिसिपेशन के हवाले से कुछ रिजर्वेशंस थी, वो हम देखते हैं। ये जो इलेक्शंस थे, इसमें बड़े सगीर की सूबाई असम्बलियों में इंतखाबात होने थे और ये कहा जा रहा था कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज इसमें मुकम्मल तौर पर हिस्सा लें, लेकिन जो नेहरू थे वो अपनी तरफ से रेजिस्ट कर रहे थे और उनका ख्याल था कि हमें कांग्रेस को इलेक्शन से बाइकआउट करना चाहिए। मुस्लिम मुस्लिम लीग भी थोड़ा सा इसके अगेंस्ट थी और उनको भी आइडिया था कि बेनिफिट्स जो हैं वो इतने नहीं हासिल किए जा सकते इलेक्शन से। स्पेशली कादर मोहम्मद अली जिन्ना 1934 में वापस आए हैं और इलेक्शन 1936-37 में हो रहे हैं। और इट सीम्स दैट कि अभी हम इलेक्शंस के लिए जो प्रोसेस प्रॉपर है उसके लिए तैयार नहीं हैं। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि जो मुस्लिम लीग है, उसका जो प्रपोजल था कि वो डिमांड जो थी उसकी सेपरेट इलेक्टोरेट की, वो भी मान ली गई थी, लेकिन जो प्रॉपरली उसकी इम्पोजिशन थी उसके लिए बहुत सारे इश्यूज सामने आए। कांग्रेस जो वो ये चाह रही थी कि किसी न किसी तरह से जॉइंट इलेक्टोरेट ही हो और हम सेपरेट इलेक्टोरेट की तरफ ना जाएं। तो ऑफिशियल लैंग्वेज पे इशूज़, इस तरह से हिंदू और मुसलमानों के आपस के बहुत सारे इश्यूज़ के दरमियान ये इलेक्शंस जो थे बरतानवी हुकूमत ने इंडिया में हेल्ड कराए। और इन इलेक्शंस पे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी मौजूद हैं। लेकिन एनी हाउ ये हिंदुस्तान की तारीख में पहले इलेक्शंस थे जो कि 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत हेल्ड हुए। ये इलेक्शंस जो थे 1937 जनवरी और फरवरी में हेल्ड हुए। कांग्रेस ने 5 बड़े सूबों में मेजॉरिटी हासिल की और इसके अलावा 4 बड़े सूबों में भी उसके पास मेजॉरिटी थी। और तवक्कुआ से बढ़ के ज़्यादा कांग्रेस को जो थी कामयाबी मिली और वो आलमोस्ट 11 सूबों में से 8 सूबों में हुकूमत बनाने में कामयाब हुई, जबकि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कोई कामयाबी हासिल ना कर सकी। मुस्लिम अक्सरियत वाले जो सूबे थे, पंजाब, सिंध और सरहदी, वहाँ पे भी मुस्लिम लीग अक्सरियत हासिल करने से में नाकाम रही। मुस्लिम लीग ने सिर्फ 482 सीट्स में से 109 सीट्स जो थी वो हासिल की और कांग्रेस उसके मुकाबले में एक ह्यूज नंबर के साथ इलेक्शंस में सामने आती है और ऐसा लगता है कि जो है अब ये हुकूमत कांग्रेस के हाथ में जाएगी। और ऐसा ही हुआ। कांग्रेस को जो थे बहुत सारे इसमें फ़वाइद हासिल हुए, लेकिन इसके साथ साथ मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने बहुत सारे यहाँ पर जो थे सबक सीखे, या आप ये कह सकते हो दे गॉट सम एक्सपीरियंसेस हियर। उनको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिले। फर्स्ट मेजर इलेक्शन था जिसमें मुस्लिम लीग लड़ रही थी। बड़ी यूनिफाइड थी जो मुस्लिम लीग 1930s में नेहरू रिपोर्ट के बाद 2 हिस्सों में तकसीम हुई थी, वो ज्वाइंट हो गई थी और एक बड़ी डील थी, एक बड़ा इलेक्शन था जिसमें वो सामने आए और बहुत प्लान किया उन्होंने, बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज भी किया। इवन दो ऑर्गेनाइजेशन इन द कॉर्नर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कॉन्टेस्ट करना चाहा। और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इनको बहुत सारे एरिया से सपोर्ट भी मिलती है। लीग जो है वो रियलाइज़ करती है कि हमें हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, इमीडिएट प्रॉब्लम्स हैं, उनको सामने देखने की ज़रूरत है और जो हमारी प्रिंसिपल स्टेट्स में इश्यूज़ हैं उनको साथ देखें। और जो हमारे यहाँ लोगों को अभी अवेयरनेस हासिल नहीं है, उस अवेयरनेस के हवाले से भी उन्होंने कैंपेन्स चलाने का पूरा का पूरा जो है वो उस इन इलेक्शन से पहले भी कोशिश की और इन इलेक्शंस के बाद जो है उन्होंने ये कोशिशें मज़ीद तेज़ कर दी। हाँ, हमने जैसे भी थोड़ा सा देखा कि जो 1937-36 के इलेक्शंस थे उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकी, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारी जो जगहों पर मुस्लिम लीग जो है बड़े अच्छे तरीके से सामने आती है और बहुत सारी चीज़ें सीखती है यहाँ पर। सबसे बड़ी बात जो मुस्लिम लीग को यहाँ पर हासिल हुई या उसने लर्न की इस एक्सपीरियंस से, वो ये थी
کہ وہ لیک آف پولیٹیکل اویئرنیس آف مسلم میجورٹی تھی واز اے میجر ہرڈر فار دا پارٹی، کہ مسلم میجورٹی کے جتنے بھی لوگ تھے ان کو مسلمانوں کے اندر اتنی پولیٹیکل اویئرنیس نہیں تھی. دا پارٹی آلسو لرنڈ اے گریٹ ڈیل اباؤٹ ہاؤ ٹو ڈیل ٹو کانٹیکسٹ الیکشن. آپ کو جیسے بھی میں نے پہلے بتایا کہ برِ صغیر کے پہلے الیکشنز تھے تو کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ الیکشنز کیسے کمپیٹ کرنے ہیں، کیسے کانٹیسٹ ہوگا، کون لوگ کھڑے ہونے چاہیے، کہاں پہ کس طرح سے آپ نے اپنے بہترین جو لوگ ہیں سامنے لانے ہوتے ہیں، کون سا پولیٹیکل ایریا زیادہ میجورٹی آپ کی ہے اور وہاں پہ کس طرح کا آپ کا ریپرزینٹیٹیو ہو. تو یہ سب چیزیں جو ہے انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ نے اس پہلے الیکشن سے سیکھی. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ دیکھا کہ ابھی ہمارے یہاں بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو پور ہیں، الٹریٹ ہیں، ایون ان تک میسج کمیونیکیٹ نہیں ہوتا. اس دور میں کمیونیکیشن سسٹم بہت ویک تھا، تو یہ بھی ایک بڑا ایشو تھا کہ ہم کس طرح سے اپنی کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اور الیکشنز کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے فوراً ایک بڑی آرگنائزڈ قسم کی پارٹی بنائی اور اس کو کہا کہ وہ مسلم علاقوں میں اور چھوٹے چھوٹے ایریاز کے اندر جا کے مسلم لیگ کے دفتر کھولیں، لوگوں کو اس کی ممبرشپ دیں اور اس کے مسلم لیگ کے آبجیکٹیو سے جو ہے وہ ڈیٹیلز بتائیں. تو یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ تھیں جو کہ آل انڈیا مسلم لیگ نے الیکشنز کے بعد سنی. ہاں اچھا، بہت ساری چیزیں ہیں، ہم نے بہت سارے فیکٹرز ڈسکس کیے ہیں اسٹوڈنٹس ٹیسٹ میں. ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان بننے کی بہت ساری وجوہات تھیں، یا دو قومی نظریہ جو تھا مختلف ٹائم پیریڈ میں مختلف ایونٹس کی وجہ سے اور انسیڈنٹس کی وجہ سے بڑا پھیلتا چلا گیا، لوگوں میں آتا چلا گیا. تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1936-37 کے الیکشنز کے بعد انڈیا میں پہلی دفعہ کانگریس کا حکومت قائم ہوتی ہے. ہندو حکومت میں آتے ہیں. انگریزوں سے پہلے مسلمان حکومت میں تھے، ہندوؤں کو حکومت کا کوئی چانس نہیں ملا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہندو جو ہیں وہ اپنی طور پہ بہت کوشش کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی طرح سے ان کا برِ صغیر میں کچھ حکومت بنے. اور یہاں پر گڈ لک ٹو دیم کہ ان کے لیے بڑا اچھا ہوا کہ وہ الیکشنز جیتتے ہیں اور حکومت میں آتے ہیں. لیکن سیم اٹس ٹو گڈ فار اس. ہم نے بہت ساری چیزیں یہاں پر نقصان اٹھائے، 2-3 سال ہمارے پر بہت مشکل ہے. لیکن پاکستان بننا، میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ کانگریس کا اگر رول نہ ہوتا، کانگریس اپنے وہ مظالم ہمارے اوپر نہ کرتی، تو شاید ہمارے ہاں اتنی اویئرنیس نہ آتی کہ ہم نے کس طرح سے اپنے لیے ایک الگ وطن کی کوشش کرنی ہے. تو اینی ہاؤ کانگریس ایک لارجسٹ پارٹی کے طور پہ سامنے آتی ہے. گورنمنٹ آف انڈیا یعنی برٹش گورنمنٹ جو ہے مسلمانوں کو پورا رائٹ دیتی ہے کہ وہ کانگریس کو رائٹ دیتی ہے کہ وہ آئیں اور یہاں پر تقریباً 9 صوبوں کے اوپر حکومت کریں. اب ہوتا کیا ہے یہاں پر کانگریس جیسی رول میں آتی ہے، ہی گاٹ اے چانس ٹو رول اوور انڈین مسلمس، اور وہ یہاں پہ اپنے مظالم جو ہے وہ شروع کر دیتی ہے. وہ یہاں پہ واردھا اسکیم انٹروڈیوس کراتی ہے، جس میں یہ ہے کہ یہ وطن پرستی کی بات ہے. اس نصاب میں یہ کہا گیا کہ مسلمانوں کے بچوں کو جہاد کی اہمیت نہیں بتائی جائے گی. جہاد جو ہے وہ ایک ٹیررزم کے طور پہ لایا جائے گا. کوشش کی جائے گی کہ یونائٹڈ ہندوستان اور یونائٹڈ نیشن ہوڈ کا کانسیپٹ ہے وہ زیادہ سے زیادہ پھیلایا جائے. جو نئی بکس ایشو کی گئیں اس میں مسلمانوں کے واقعات کی بجائے، ان کی کامیابیوں کی بجائے ہندوؤں کی کامیابیوں کو بہت زیادہ بڑھا کر بتایا گیا. اور ساتھ ساتھ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو مسلمانوں کو بہت ساری تعلیم دی جاتی تھی وہ ساری چیزیں اومٹ کر دیں. تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ گاندھی جی نے کہا کہ آئی ایم فلی کنوینسڈ دی پریزنٹ سسٹم آف ایجوکیشن از ناٹ اونلی ویسٹفل بٹ پازیٹیولی ہارمفل. They would pick up evil habits if English has created a permanent bar between the highly educated few and the uneducated many. He further said, let us now cry a halt and concentrate on education the child properly through manual work, not as a side activity but as a prime means of intellectual activity. تو یہاں پر ہمیں یہ سب چیزیں نظر آتی ہیں. جولائی 1937 گاندھی جی wrote in ہری جان, by education I mean all around drawing out of the best in child and man, body, mind and spirit. Literacy itself is not education. I would prefer begin the child education by teaching it useful handicrafts and enabling it to produce from moment it beginning at the training. انہوں نے یہاں پر تعلیم کا کانسیپٹ بدلا اور انہوں نے کہا جی میں یہ نہیں چاہتا کہ بچے کاغذی اور کتابی چیزیں پڑھتے رہیں اور وہ پریکٹیکل لائف کے اندر نہ آ سکیں. میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ ان کو ہینڈی کرافٹس اور ان کو کچھ ہنر سکھانے چاہیے تاکہ آئندہ دور میں سامنے آ سکیں. تو یہ واردہ اسکیم انہوں نے جو تھی اس دور میں انٹروڈیوس کرائی. اس کے
ساتھ ساتھ انہوں نے واردہ اسکیم کے مزید جو تھے پیرامیٹر سے جو انٹروڈیوس کرائے اور کہا کہ آپ جو ہیں ترنگے کو سلام دیں گے، لباس دھوتی استعمال کریں گے، مدرسوں کو کہا کہ مدرسے میں بچوں کو کہا گیا کہ آپ سلام کرنے کی بجائے نمستے کہیں گے، اور گنگا اور جمنا کی کتابیں پڑھائی گئی۔ مسلمانوں نے اس پہ بڑا شدید پروٹیسٹ کیا کہ ان کے کلچر کو، ان کے ٹریڈیشنس کو خراب کیا جا رہا ہے، لیکن یہ واردہ اسکیم اور ودیا مندر اسکیم جو تھی پوری طرح سے امپوز کی گئی، جس سے تعلیم زیادہ سے زیادہ انہوں نے کہا کہ ہم مندروں میں دیں گے۔ تو مسلمانوں کی کلچر کے اوپر ایک بڑی بلو تھی، یہ وہ پہلی بلو تھی جو ہمیں پہلے، اس سے پہلے لگ رہا تھا وہ لوگ جو کہ یہ سوچتے تھے کہ ہم ہندوستان میں ہندوؤں کے ساتھ رہ سکتے ہیں اور کوئی ہمارے اندر پولیٹیکل ریفارمز ہو جائیں یا لا میکنگ ہو جائے تو ہم چیزیں سیٹل ہو جائیں گی، لیکن یہاں پہ وہ ساری چیزیں بدل دی گئیں اور بڑا صورتحال جو ہے وہ بڑی ہمیں نازک اور خطرے کی حد تک دکھائی گئی ہے۔ بندے ماترم ان کا جو تھا، کانگریس نے جیسے ہی اقتدار سنبھالا تو انہوں نے ان کا جو، جس پہ مسلمانوں کو اسپیشلی بہت ایشو تھا، ان کے گیت پہ بندے ماترم کو قومی ترانہ قرار دیا گیا اور مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کے لیے حکم جاری کیا گیا کہ صوبائی اسمبلیوں، ڈسٹرکٹ بورڈز اور تمام سرکاری اور غیر سرکاری تقریبات کا آغاز بندے ماترم سے ہو۔ یہ ترانہ چٹر جی کے ناول اننت ناگ سے اخذ کیا گیا تھا۔ اس ترانے میں ایسی باتیں شامل کی گئی تھیں جن سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی تھی۔ اس میں مسلمان فاتحوں کو ڈاکو، لٹیرے اور ظالم قرار دیا گیا تھا۔ اس میں مسجدوں کو گرا کر ان کی جگہ مندر بنانے کا نعرہ بھی شامل کیا گیا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو تھیں بندے ماترم کے تحت جو تھیں امپوز کی جا رہی تھی اور مسلمانوں کو جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے کوشش کیا جا رہا تھا کہ ان کو سبمسو کیا جائے، ان کو ہرایا جائے۔ اور اس میں انہوں نے سب سے زیادہ جو کام کیا، انہوں نے کہا جی گائے کو ذبح کرنے پر پابندی لگا دی اور کہا کہ مسلمان جو ہے وہ کسی بھی صورت گائے کو ذبح نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی اسے ذبح کرے گا تو اس پہ فوجداری مقدمات لگائے جائیں گے، اور اذان جو ہے اذان پر بھی پابندی لگا دی گئی اور کہا گیا کہ اب آپ کو یہاں پہ اندازہ ہو رہا ہوگا کہ جو کانگریس ہے وہ کس طرح اپنے مختلف اصولوں پہ کام کر رہی ہے اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے اس نے کیا کیا روش اپنائی۔ ہندو جو تھے مساجد میں غلاظت و کوڑا پھینک دیتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو مسجد کے سامنے بینڈ باجے بنانے لگتے تھے، نمازیوں پہ بعض وقت حملہ کر دیتے تھے، ان کو شدید زخمی کرتے، قرآن کریم کی بے حرمتی کرتے۔ اس سے مسلمانوں کے درمیان جو تھے ان کے جذبات مجروح ہوتے، مذہبی جذبات مجروح ہوتے، اور وہ ان کو جو ہے وہ نماز پڑھنے سے روکتے، تو پھر ان کے درمیان فسادات شروع ہو جاتے، مسلم ہندو فسادات شروع ہو جاتے۔ اسی طرح سے جان بوجھ کے محرم کے دوران جلوسوں میں شیعہ سنی فسادات کرنے کی کوشش کی گئی، اور گائے کے حوالے سے جو انہوں نے ایشوز بنائے، بہت سارے مسلمانوں کو انہوں نے زندہ ذبح کر دیا۔ تو یہ وہ سارے ایشوز ہیں جو کہ کانگریس رول کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں، اور کانگریس جو اپنی شدت پسندی کے ساتھ سامنے نظر آ رہی ہے۔ مسلمانوں کو انہوں نے جاب سے نکالنے کے لیے مختلف کام کیے اور ان پر بہت ساری پابندیاں لگائیں، جس سے ایسے لگتا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ معاشی اور سماجی طور پہ پورے ہندوؤں کے دباؤ میں آ گئے ہیں اور اب مشکل ہے کہ وہ اس سے نکل سکیں۔ انہوں نے پوری طرح سے جو امپلائمنٹ تھی، گورنمنٹ آفیسز تھے، ان کو اس پہ ڈورز کلوز کر دیے مسلمانوں کے لیے، اور چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ مسلمانوں کو جاب سے نکال دیا جاتا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ایک ایسی شدت پسندی ہے ہندوؤں کی طرف سے جو کہ مسلمانوں کو مکمل طور پر ان کی تجارت سے، ان کو زراعت سے دور کرنے کے لیے وہ اس قدر باعث تھے کہ کوئی منسٹریز نہیں دی گئیں ان کو، جو بھی مسلمانوں کے حق میں بات کرتا اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا۔ تو یہ جو راج تھا کانگریس کا، یہ مسلمانوں کے لیے نہ مذہبی طور پہ، نہ معاشی طور پہ، نہ سماجی طور پہ، اور ایون اگر ہم علاقائی طور پہ دو قومیں جس طرح سے رہ رہی تھیں اس حوالے سے بھی دیکھیں تو انتہائی ظلم کا دور تھا۔ اور ان 2 سالوں میں 1937 سے 39 تک انہوں نے جتنے ظلم تھے مسلمانوں پہ کر سکتے تھے انہوں نے ظلم کیے، لیکن ان سب کے نتیجے میں ہمیں کچھ ثمرات ملتے ہیں، کچھ فائدے ملتے ہیں، ہمیں نظر آتے ہیں۔ ہوا یہ کہ یو نو ویری ویل کہ سیکنڈ ورلڈ وار جو ہے 1939 میں جو ہے وہ بریک اپ ہوتی ہے، اور جرمنی وار، نازی وار ہے یہ، تو یہ جب جاری ہوتی ہے تو وائس رائے جو ہیں لنگتھو وہ اناؤنس کرتے ہیں کہ انڈیا بھی وار کے اندر ہے، اور ہم جو ہیں یہ اس جنگ کے نتیجے میں
انڈیا بھی جو ہے اس پہ بھی کچھ آبجیکشنز ہیں اور کچھ چیزیں سسپینڈ کی جائیں گی، کچھ رائٹس سسپینڈ کیے جائیں گے. کانگریس اس کے حوالے سے بڑا آبجیکٹ کرتی ہے اور کانگریس کہتی ہے کہ وی ور ان گورنمنٹ، اور آپ برٹش کیسے ہماری اجازت کے بغیر وار ڈکلیئر کر سکتی ہے انڈیا کے اندر. تو کانگریس جو ہے وہ ریجیکٹ کرتی ہے گورنمنٹ کی جو جتنے بھی یہاں پر گورنمنٹ کی طرف سے جتنی بھی تجاویز ہیں وہ ریجیکٹ کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جی آپ جو ہیں اس کو ریوائز کریں. لیکن انڈیا برٹش جو ہے وہ برٹش گورنمنٹ جو ہے وہ اس سچویشن میں نہیں ہے کہ وہ ان سب چیزوں کو لے کر جو ہے وہ چل سکے. تو وہ ان کا خیال ہے کہ کانگریس کے دباؤ میں آ کے پیچھے ہٹ جائے گی سرکار اور ان کو شاید زیادہ رائٹ دے دے گی کہ آپ اپنی مرضی سے حکومت کریں. لیکن برٹش گورنمنٹ اس صورتحال میں پیچھے نہیں ہٹتی اور وہ کہتی ہے کہ جی ٹھیک ہے، اگر آپ کو ایکسیپٹ نہیں ہے تو یو کین گو فار ایگزیگنیشنز. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 22 ستمبر 1939 کو کانگریس جو ہے وہ اپنی وزارتوں سے استعفیٰ دے دیتی ہے. اور اس کے 3 مہینے کے بعد 3 منتھس کے بعد بہت بڑی ریلیکسیشن ہے مسلمانوں کے لیے. جو نہیں ممکن ہوتا نظر آ رہا تھا وہ ایک دم سے ممکن میں ہو گیا. اور کانگریس نے انگریز حکومت پہ جو دباؤ ڈالا اس کے نتیجے میں جب حکومت نے انکار کیا تو کانگریس نے مزید دباؤ ڈالنے کے لیے وزارتوں سے مستعفی ہو گئے. تو یہ دس واز دا گریٹ ریلیکسیشن فار دا مسلمز آف انڈیا. سو محمد علی جناح جو تھے قائد اعظم نے اپیل کی کہ مسلمانوں سے کہ 22 دسمبر 1939 کو یعنی آفٹر 3 منتھس ہم اس کو ایز اے ڈے آف ڈیلیورنس منائیں گے، یوم نجات منائیں گے کہ ہمیں کانگریس سے نجات مل گئی. ورنہ جو کانگریس کر رہا تھا وہ دیٹ واز کوائٹ ڈیفیکلٹ فار مسلمس ٹو بیئر. اور پورے ہندوستان میں مسلمانوں نے نوافل ادا کیے. ایون جنگ چل رہی تھی، ساتھ ساتھ برٹش اپنی جنگ کے اندر تھا، لیکن مسلمانوں کے لیے بہت بڑی ایک ریلیکسیشن تھی کہ وہ اس سے فارغ ہوئے. مسلمانوں نے اس کو ڈے آف ڈیلیورنس جو منایا 22 دسمبر 1939 کو. تو ساتھ ساتھ ہمیں کچھ عقل آئی کہہ سکتے ہیں، ہم کچھ سمجھے. ہندوستان کے مسلمان اسپیشلی جو ہیں انہیں آئیڈیا ہوا کہ اگر انگریز یہاں سے جاتا ہے تو اس کے بعد ہم ہندوؤں کے تحت نہیں رہ سکتے. وی ہیو ٹو ورک فار آر فیوچر. اور جو خطبہ الہ آباد نے علامہ اقبال نے ایک علیحدہ وطن کا تصور دیا تھا وہ ہمارے سامنے موجود تھا، ایک بڑی حقیقت کے طور پہ تھا. اب ہمیں اس پہ کام کرنا تھا اور ہمیں مسلمانوں کے مستقبل کو بچانا تھا. تو اس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ آپ لوگ جو مسلم لیگ کا اگلا جو سالانہ اجلاس ہے اس حوالے سے آپ لوگ 21-22 مارچ کو لاہور منٹو پارک میں ہونے، وہاں پہ لوگ آپ اکٹھے ہوں، آپ کو کچھ ایجنڈا دیا جائے گا. اور یہ سارے وہ ریزلٹس تھے، وہ سارے آفٹر ایفیکٹس تھے جو کانگریس منسٹریز کے نتیجے میں ہمیں نظر آئے. مسلم لیگ جگہ جگہ آرگنائز بھی ہو چکی تھی اور اس کی مقبولیت میں بہت اضافہ ہو گیا تھا. کانگریس میں مسلمان جو ابھی تک کانگریس کو یہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کی نجات کا ذریعہ ہے، ان کو بھی آئیڈیا ہو گیا کہ یہ جو ہے صرف ہندو ایکسٹریمسٹ کی جماعت ہے. سو وہ بھی اس سے الگ ہو گئی اور مسلم لیگ کے جھنڈے کے سائے کے تلے شامل آ گئے. تو اس سارے عرصے میں یہ 1937 سے 1939 کے عرصے میں جو یونائٹڈ ہندوازم کا یونائٹڈ نیشن ہوڈ کا جو کانسیپٹ تھا وہ مکمل طور پہ ریجیکٹ ہو گیا. مسلمان اس چیز سے بالکل علیحدہ ہو گیا. وہ مکمل طور پہ جو تھے مسلمان اپنی بقا کے لیے کام کرنا چاہتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ اب کسی نہ کسی طرح سے مسلمان جو ہیں وہ اپنے الگ وطن کی تحریک کے لیے کام کریں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کانگریس منسٹریز یا یہ کانگریس کی جو وزارتیں تھیں یہ ایک ایسا کیل تابوت میں آخری کیل تھی ثابت ہوئی اور ہمیں اب دو قومی نظریہ ایک پوری حقیقت کے ساتھ ہندوستان کے مسلمانوں کو نظر آیا. اور اس کے حوالے سے مولوی فضل الحق کی کتاب میں یہ پھر کبھی نہ ہوگا سے میں لکھا گیا کہ ہندو کانگریس سے جو دیوانگی تھی اور جو پاگل پن تھا وہ صوبائی وزارتوں کے دوران کیا گیا. اور اس سوال میں وہ کہتے ہیں وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خوفی منظر سے، جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے.
کہ اب ہمیں کہیں نہ کہیں کوشش کرنی ہے، کسی نہ کسی طرح سے سروائیول کی کوشش کرنی ہے. اور علامہ اقبال کا بھی یہاں پہ ایک شعر ہے کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، سلاتم ہائے دریا ہی ہے گوہر کی سیرابی. کہ ابھی تک ہم مسلمانیت سے نکلے ہوئے تھے، ابھی تک ہم ہندوازم کے اس چکر میں تھے، ابھی تک ہم ہندوؤں کو بھائی بھائی مان رہے تھے، لیکن اب جو اس سارے سیاست میں اور جو یہ کانگریس منسٹریز نے اپنا جو پریکٹیکلی پرفارمنس دی اور جس طرح سے مسلمانوں پہ زمین اور ہندوستان کے اندر مذہب کی پوزیشن کو انتہائی مشکل بنا دیا، تو اس سارے واقعے سے ہمیں جو ہے بہت حد تک اندازہ ہوا کہ ہم جو ہیں کہیں نہ اپنے لیے آگے کام کر سکتے ہیں. میں آپ لوگوں کو ایک کتاب بھی شیئر کروں گی انشاءاللہ آپ کے گروپ میں فیس بک پہ، تاکہ آپ لوگ وہاں سے جو ہے یہ کتاب پڑھیں اور مزید جو ہیں آپ اس میں اردو میں جن لوگوں کو چاہیے وہ دیکھ لیں. آپ لوگوں کے ایگزامس ہیں، اس ایگزامس کے حوالے سے بھی اس میں چیزیں جو آپ کو ملیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں دیکھتے ہیں پھر. اللہ حافظ.